दे, तुझसे गाओ सना। साफ लब दे, गाओ सना, गाओ सना, तुझसे रब दे, तुझसे गाओ सना। कम जो कीते, रब ने अजायब कम जो कीते, याद रखी हर सब दे, तुझसे गाओ सना, गाओ सना, तुझसे रब दे, तुझसे गाओ सना, गाओ सना, तुझसे रब दे, तुझसे गाओ सना। बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में, हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो। आप सबको आज की इस इबादत में खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन हमें मौका देता है कि हम रोज़ों के दूसरे इतवार की इबादत हम खुदावन की हजूरी में गुजरानते हैं। और ज़बूर नवीस इस बात का ऐलान करता है, ऐ खुदावंद याद कर कि तू दुनिया के शुरू ही से नहायत रहीम और शफीक है। ऐसा न हो कि हमारे दुश्मन हम पर खुशी मनाए। ऐ उम्मत के खुदा, हमें तमाम तकलीफ़ों से रहाई दे। आए हम भी ईमान के साथ खुदावन के हुज़ूर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, खुदा पर भरोसा करें, ईमान के साथ खुदा से बरकत पाने के लिए अपने आप को तैयार करें और अपनी ज़िंदगी को आज खुदा के लिए मखसूस करते हुए अपनी गलतियों, ख़ताओं और गुनाहों के लिए पशेमान होकर खुदावन से सच्चे दिल के साथ मुआफ़ी मांगे। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख़यालों, बातों और कामों निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कमारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे बिल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। सरों को झुकाते हैं, दुआ मांगे। मेहरबान बाप खुदा, तूने हमें इस काम की हदायत की है कि हम तेरे प्यारे बेटे की बातें सुनें। मेहरबानी से अपने कलाम से हमारे दिलों और दिमागों की परवरिश कर, ताकि हम रूहानी बातों से आगाह होकर शादमानी के साथ तेरे चेहरे का दीदार कर सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे बाप इब्राहीम की कुर्बानी। हमारे लिए आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब उसका 22वां बाब 1-2, 9-13 और फिर 15-18 आयत। उन दिनों में खुदा ने इब्राहीम को आज़माया और उससे कहा, ऐ इब्राहीम, और उसने जवाब में कहा कि मैं हाजिर हूँ। उसने उसे कहा, तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को जिसे तू प्यार करता है ले और मोरिया की सरजमीन में जा और उसे वहाँ
پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تمہیں دکھاؤں گا سوختنی قربانی کے لیے چڑھا۔ اور جب وہ اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچے تو اس نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی، اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھڑی پکڑ لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اس سے کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اور اس نے اسے کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر، اب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ رکھا۔ تب ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو دیکھو اس کے پیچھے ایک مینڈا ہے جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں، اور ابراہیم اس مینڈے کے پاس گیا اور اس کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا۔ اور خداوند کے فرشتے نے دوسری دفعہ آسمان پر سے ابراہیم کو پکارا اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یہ امر کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ رکھا، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے ساحل کی ریت کی مانند بناؤں گا۔ تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازوں پر قابض ہوگی، روئے زمین کی کل اقوام تیری نسل میں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میرا کہا مانا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہ کیا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 8واں باب 31ویں آیت سے 34ویں آیت تک۔ اے بھائیو، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارے خلاف ہوگا؟ جس نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہیں کیا بلکہ اسے ہم سب کے بدلے حوالہ کر دیا، تو اس کے ساتھ سب چیزیں بھی ہمیں کیوں نہیں بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون دعویٰ کرے گا؟
خدا ہی صادق ٹھہراتا ہے، کون مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع ہی ہے جو مر گیا بلکہ جی بھی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے، اور وہی ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ آئے ہم سب نعرہ انجیل کے لیے کھڑے ہوں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے نام باپ، پہلی آیت سے۔ اس وقت یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر علیحدگی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کی پوشاک ایسی درخشاں اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی کسار ویسی نہیں کر سکتا۔ اور الیاس موسیٰ کے ساتھ انہیں دکھائی دیا، اور وہ یسوع کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ اور پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اس لیے ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے، کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تب ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ انہوں نے یکایک نظر دوڑا کر سوائے اکیلے یسوع کے کسی اور کو اپنے ساتھ نہ دیکھا، اور جب وہ پہاڑ پر سے اترتے تھے تو اس نے منع کیا، جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ اور اس کلام کو اپنے پاس اخفا کر کے ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے کیا مراد ہے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ لدوری طور پر آج ہم روزوں کے دوران خداوند کے حضور، روزوں کے دوران دوسرے اتوار کی عبادت خداوند کی نظر گزران رہے ہیں، اور آج خدا کا کلام تبدیلی صورت کی بات کرتا ہے، اور تبدیلی صورت کی یہ تلاوت سال کے دوران 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور 2 دفعہ اس بات کو اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ واقعہ خدا کے کلام میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے ایک 6 اگست کو خداوند کے حضور اس بات کی عید منائی جاتی ہے کہ تبدیلی صورت کا یہ واقعہ جو یسوع مسیح کی صورت بدلی ہے، اس پر غور کیا جائے، اور ایک ہمیشہ روزوں کے دوران دوسرے اتوار کے روز اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کیا منظر ہے، کیا ہمیں سیکھنا ہے
اور کس طرح خداوند ہمیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج بھی یہ آواز خداوند کے حضور پکاری گئی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ اور سننے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کچھ ہفتے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو حزقیال کی کتاب سے ہم نے سنا تھا، اے بنی اسرائیل اگر تو دل سے میری آواز سنے، سو دل سے میری آواز سنو گے تو پھر خدا کے حضور تم خدا میں برکت پاؤ گے۔ سو دل کا سننے سے کیا تعلق ہے، ہمیں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سو آج سب سے پہلے ہمیں سننے کے لیے کہا گیا ہے، اور اگر انسانی کانوں کو کاٹ دیا جائے، آپ ایک کان کو کاٹو پھر دوسرے کو کاٹو، اور کاٹنے کے بعد ان کو جوڑو تو کیا شکل بنے گی؟ ہاں جی، کیا شکل بنے گی؟ دل کی بنے گی۔ اور اس لیے کہا گیا کہ دل کے ساتھ سنو۔ اگر آپ ایک کان سے سنو گے تو اس کا مطلب ہے آپ روک لو گے خدا کے کلام کو، تاکہ وہ آپ کی زندگی میں، آپ کے دل میں نہ اترے۔ اسی لیے کہا گیا دونوں کانوں سے سنو، تاکہ سننے کے بعد وہ دل تک اتر سکے۔ اور اس لیے خدا کے حضور آج پوری دنیا کو بتایا جاتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، تم اس کی سنو۔ سو خدا کے کلام کو سننے کے لیے آج ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آج اس کلام کی گہرائی کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، یہ خدا کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے، ہم سے کیا بات کرتا ہے، ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ سوائیں خدا کے کلام کی گہرائی کو جاننے کے لیے آج تینوں تلاوتوں میں 3 پہاڑیوں کا ذکر کیا گیا، اور پہاڑی پہ کلام کی اہمیت کیا ہے اس پر بھی غور کریں گے۔ اور تینوں تلاوتوں کے دوران اس بات کا اعلان کیا گیا، پہلے ابراہیم موریہ کی پہاڑی کی طرف جاتا ہے، اور دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول کلوری کی پہاڑی کا ذکر کرتا ہے، اور آج خداوند یسوع مسیح اپنے 3 شاگردوں کو لے کر تابور کی پہاڑی کی طرف جاتا ہے۔ سو یہ تینوں پہاڑیاں بڑی اہم ہیں، اور پہاڑی کے اوپر کیا ہے ایسا کہ یہ اہمیت اختیار کرتی ہیں، اور پہاڑی کے اوپر خدا کے حضور کس وجہ سے اس کلام کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تینوں تلاوتیں آج 3 پہاڑیوں کے تذکرے کے ساتھ خدا کے کلام کو اور گہری وسعت عطا کرتی ہیں۔ سو سب سے پہلے موریہ کی پہاڑی جو ابراہیم کو دکھائی جاتی ہے، اور ابراہیم سے کہا جاتا ہے موریہ کی پہاڑیوں پر جا اور اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز میرے لیے قربان کر۔ اور خدا کے حضور اس کا بیٹا اسحاق کی اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے اسے کہا جاتا ہے۔ سو خدا کے حضور اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے۔ پہاڑ سب سے پہلے خدا کی موجودگی کا نشان ہے۔ خدا پہاڑی پر دعا سنتا ہے، وہ چاہے پہاڑی واز کی بات ہو، وہ پہاڑ پر جانے کی بات ہو، وہ چاہے کوہ سینا کی بات ہو، چاہے تبدیلی صورت کی بات ہو، چاہے کلوری کی بات ہو، چاہے موریہ کی بات ہو، چاہے تابور کی بات ہو، خدا پہاڑیوں پر اپنی موجودگی کے ساتھ اس بات کا احساس دلاتا ہے وہ وہاں پر ہے۔ پہاڑی پر چڑھنا اپنے آپ کو لوگوں سے جدا کرنے کا نشان ہے۔ ہجوم کھڑا ہو سو اپنے آپ کو دوسروں سے جدا کرنے کا نشان ہے، وہ پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک وقت میں سارے لوگ ایک دم سے پہاڑی پر نہیں چڑھ سکتے، سو وہاں پر کمزور بھی ہوں گے، وہاں پر مضبوط بھی ہوں گے۔ سو خدا کے حضور پہاڑی پر چڑھنا اس بات کی علامت ہے وہ مضبوط ایمان کے لوگ ہیں، وہ گناہ گار نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں، انہیں پہاڑی پر چڑھنا ہے۔ پہاڑی پر چڑھنے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ میں فیصلہ کرنا، میں خدا کے ساتھ چلوں گا۔ خدا کے حضور پہاڑی پر چڑھنے کے بعد آپ چیزوں کو نئے انداز سے دیکھتے ہو، نئی آنکھ سے دیکھتے ہو،
نئی سوچ کے ساتھ دیکھتے ہو، نئے انداز کے ساتھ اس کا تجربہ کرتے ہو۔ اس لیے پہاڑی پر جتنے بھی واقعات ہیں ان کے ذریعے سے ایک نئی تعلیم، ایک نیا ایمان اور نئی زندگی کی باتیں جو ہیں وہ سب کو سکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے آج سب سے پہلے موریا کی پہاڑی کی طرف کیا خدا سکھانا چاہتا ہے اس قربانی کے ذریعے سے جو ابراہیم سے وہ قربانی مانگتا ہے۔ یہ وعدہ جو خدا نے اس کے ساتھ کیا تھا، میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے زروں کی مانند بناؤں گا، اور اسے ایک ہی بیٹا عطا کیا گیا۔ آسمان کے ستارے کہاں گے، زرے کہاں گے ریت کے، اور ایک ہی بیٹا عطا کیا گیا اور اس کی قربانی مانگ لی۔ قربانی جو موریا کی پہاڑی ہے، اس کی قربانی کو سمجھنے سے پہلے ابراہیم کی قوم کو سمجھنا پڑے گا۔ اور ابراہیم کی قوم کلدیانی قوم ہے جو خدا کے حضور اس بات کا اعلان کرتی ہے، جو خدا سے دور ہے، بت پرست ہے، خدا کو نہیں مانتی ہے، اور بیٹوں اور بیٹیوں کی قربانی کو دیکھتی ہے۔ بیٹے قربان کر دینا ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے، بیٹوں کا خون بہانا، بت پرستی کرنا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن معبودوں کو خوش کرنے کے لیے وہ بیٹوں کی قربانیاں چڑھاتے ہیں۔ اور آج خدا اس سے یہی کہنا چاہتا ہے، جا تو بھی قربانی چڑھا، اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کر دے۔ سو خدا کے حضور کئی سوال، کئی خیالات شاید ابراہیم کے ذہن میں آئے ہوں گے، لیکن اس قربانی کا مطلب پہاڑی کے اوپر سمجھ آیا ہے۔ جب پہاڑی کے اوپر جائیں گے پھر قربانی کا مطلب سمجھ آئے گا، جب زمین پر ہوں گے پھر قربانی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ سو اس لیے اس قربانی کو سمجھنے کے لیے ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی چڑھانا چاہتا ہے، اور اس قربانی کے پیچھے کیا مطلب ہے تو ہم سے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسحاق کی قربانی کے اندر یسوع کی قربانی چھپی ہے۔ اسحاق کی قربانی کے اندر یسوع کے مصلوب ہونے کا ذکر ہے، اسحاق کی قربانی کے اندر۔ اور اس بات کے لیے آج مقدس پالوس رسول نے بھی دوسری تلاوت میں اعلان کیا، خدا نے اپنے بیٹے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ سوائے اسحاق کی قربانی کے اندر یسوع کی قربانی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ابراہیم سے خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی مانگی ہے، اور وہاں باپ اپنے بیٹے یسوع کو قربان کرنا چاہتا ہے۔ یہاں ابراہیم کا اکلوتا بیٹا اسحاق ہے، اور یہاں یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ یہاں وہ پہلے گدھے پر سوار ہو کر، گدھے کے اوپر لکڑیاں ڈال کر، اور دونوں بیٹا اور باپ موریا کی پہاڑی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور گدھے کے اوپر لکڑیاں رکھی ہیں۔ یسوع کے صلیبی کلمات کو پڑھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں راستے میں شمعون کے اوپر لکڑی کی صلیب رکھ دی گئی، اور موریا کی پہاڑی کے نیچے پہنچنے کے بعد وہی لکڑیاں اٹھا کر اسحاق کے کندھے پر رکھ دی گئیں، اور کلوری کی پہاڑی کا راستہ طے کرنے کے لیے یسوع کی صلیب شمعون سے لے کر اس کے کندھے پر دوبارہ رکھ دی گئی، اور وہ کلوری کی پہاڑی کے اوپر لے کے جاتا ہے۔ یہاں موریا کی سرزمین کے اوپر، موریا کی پہاڑی کے اوپر اسحاق خداوند کے حضور اپنی لکڑیاں اٹھا کر وہاں لے کے جاتا ہے۔ سو صلیب یہاں پر بھی لکڑی، یہاں پر بھی، وہاں پر بھی لکڑی۔ اس کے بعد راستے میں سوال، لکڑیاں ہمارے پاس ہیں، چھری بھی ہمارے پاس ہے، اے باپ ابراہیم بھرا کہاں ہے؟ اور ابراہیم پہاڑ پر لے جا کر
اپنے بیٹے پر جب چھری چلانے لگتا ہے تو پھر پیغام کیا ملتا ہے؟ پہاڑ پر خدا مہیا کرے گا، برا خدا مہیا کرے گا. اور یہاں کلوری کی پہاڑی پر خدا نے وہ برا مہیا کر دیا گیا ہے جسے کہا گیا تھا دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. سو ان دونوں پہاڑیوں کے اس عمل کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پہاڑی پر جا کر سمجھ آتی ہے اسحاق کی قربانی کے اندر یسوع کی قربانی چھپی ہے، اور یسوع کی قربانی دیکھ کر ہمیں اس بات کے لیے سمجھ آتی ہے کہ شاید انسانی سوچ کے ساتھ یسوع کی صلیب پر غور کریں اور اس کے مصلوب ہونے کے منظر کو دیکھیں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آئے گی وہاں موت ہے، وہاں شیطان ہے، وہاں ایسے لگتا ہے شیطان نے سب کچھ قبضہ کر لیا ہے، یسوع مر گیا ہے. لیکن خدا کے حضور آج تیسری پہاڑی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح جو مصلوب ہوا ہے وہ کس طرح اس تابور کی پہاڑی پر جہاں پطرس، یعقوب اور یوحنا اس پہاڑی کے اوپر چڑھنے والے ہیں، یہاں پر یسوع کی شکل بدل جائے گی. یہاں پر موسیٰ اور الیاس نظر آئیں گے جہاں وہ خدا کے حضور آپس میں باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اس پہاڑی کے اوپر سمجھ آتی ہے کہ صلیب پر جو مصلوب ہے، کلوری کا منظر سیکھنا ہے اور اس کی آخری بات سمجھنی ہے تو پھر اس تابور کی پہاڑی کے اوپر غور کرنے کی کوشش کرو جہاں یسوع کی شکل بدلی ہے. وہاں پر یسوع جلالی صورت میں دکھایا گیا ہے، وہ مرنے والا، کلوری کا منظر، وہ موت، وہ شیطان، سب کچھ برباد ہو جائے گا. موت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ زندگی میں بدل جائے گی، شیطان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور خدا کا جلال جو ہے وہ سب پر ظاہر ہوگا. اور اسی جلالی صورت کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. پہاڑ پر وہ جلالی یسوع دکھایا گیا جس کی صورت چمکتی ہے، جس کا لباس سفید ہے، جس کی زندگی ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے موسیٰ اور الیاس سب سے پہلے کلام کی تکمیل. موسیٰ شریعت کا مالک اور الیاس انبیاء کرام کی ساری تعلیم. خدا کے حضور موسیٰ زمین پر رہ کر انسانوں کی طرح مرا اور الیاس اچھے انسانوں کی طرح زندہ آسمان پر اٹھایا گیا. اور تشنیع عشرہ کی کتاب اس کے 30ویں باب میں موسیٰ کے مرنے کا تذکرہ، اور خدا کے حضور ملوک کی پہلی کتاب اور اس کے 19ویں باب میں خداوند کے حضور الیاس نبی کے آسمان پر جانے کے واقعات کا تذکرہ کرنا. مطلب آسمان اور جلال، ہمیشہ کی زندگی، موت پر فتح اور شیطان پر فتح اور صلیب کے ذریعے سے جو نجات کا پیغام ہے اس کی تکمیل اس یسوع مسیح کے تبدیلی صورت کے عمل کے ساتھ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ انسان سمجھ لے اس کی منزل کیا ہے. اور اس منزل کو بیان کرنے کے لیے لوکا کی انجیل میں بھی اور متی کی انجیل میں بھی جب تبدیلی صورت کا واقعہ لکھا، ہم نے آج مرکز کی انجیل کا واقعہ پڑھا، لیکن لوکا اور متی جب لکھتے ہیں تو لوکا انجیل نویس تبدیلی صورت کے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے موسیٰ اور الیاس خدا کے خروج کی باتیں کر رہے ہیں، خدا کے خروج کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے آنے والے دکھوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور خروج کیا ہے؟ خروج کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خروج کی کتاب کی طرف دیکھنا ہوگا. وہاں پر خروج کیا ہے اور بنی اسرائیل اس خروج کے واقعہ کو کیا سمجھتی ہے. وہ آزادی ہے بنی اسرائیل قوم کی مصر کی غلامی سے، اور مصر کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے خداوند کے حضور وعدہ کیا گیا کہ تم وعدہ کی سرزمین کی طرف جاؤ. اور آج کی پہلی تلاوت میں ابراہیم سے یہ وعدہ کیا گیا اپنے ماں باپ اور اپنی قوم اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر، اپنی وراثت کو چھوڑ کر، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر تو اس سرزمین کی طرف جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. اور اس تک پہنچنے کے لیے آج اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا
وہ سرزمین میں تجھے دکھاؤں گا، اور وہ ایمانداروں کا باپ اسی لیے بنتا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر خدا کی طرف چل پڑا۔ اور پھر حضرت موسیٰ اس خروج کے عمل کا آغاز خدا کے اس پیغام کے ساتھ، جو کہ خروج کی کتاب اس کے 3 باب سے اس کی ملاقات جاڑی کے جلنے کے عمل سے نظر آتی ہے، اور وہاں اس خوشخبری اور اس مشن کو لے کر وہ چلا ہے، اور پھر 10 آفتوں کے بعد وہ بنی اسرائیل قوم کو وہاں سے نکال کر وعدہ کی سرزمین کی طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ اور اس وعدہ کی سرزمین کے دوران چلتے ہوئے کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ آج مقدس پولس رسول اس بات کا اعلان کرتا ہے، اے بھائیو، اگر خدا تمہاری طرف ہے تو کوئی ہمارے خلاف نہیں ہوگا۔ سو ان کے ساتھ خدا تھا۔ فرعون کی فوجیں پیچھے سے آ رہی ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے، آگے بحرہ کلزم ہے، آگے پانی ہے، لیکن خدا اس پانی کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہے تاکہ وہ آسانی سے گزر جائیں، اور فرعون سے بچاتا ہے۔ آگے پانی پینے کے لیے نہیں ہے، خدا خشک چٹان سے پانی نکال دیتا ہے۔ کھانے کو روٹی نہیں ہے، خدا آسمان سے من اور بٹیرے برسا دیتا ہے۔ دھوپ ہے اور دن کی روشنی میں چلنا ناممکن ہے، خدا ایک سایہ دار بادل کی بن کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ رات کو سفر کرنا ہے، خدا ایک جلتا ہوا آگ کا بادل بن کر ان کے ساتھ چلتا ہے تاکہ انہیں روشنی نظر آئے۔ سو اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے۔ اور خروج کا یہ واقعہ ملک مصر کی غلامی سے نکل کر اس وعدہ کی سرزمین کی طرف جانے کا۔ لیکن یہاں نئے عہد نامے میں نیا وعدہ کیا ہے؟ خروج کیا ہے؟ خروج کا یہ واقعہ جس کا تذکرہ موسیٰ اور الیاس خدا کے حضور کر رہے ہیں، اس خروج کے واقعہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے یسوع نے کہا یہ خروج کا واقعہ میرے مرنے کے بعد تمہیں سمجھ آئے گا۔ یہ خروج کا واقعہ کیا ہے؟ کسی سے پہلے بات نہ کرنا، اپنے آپ کو روکنا۔ اور خروج کا یہ واقعہ اس بات کے لیے بیان کر رہا ہے، خروج کا یہ واقعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے ہم خدا کے ساتھ کس طرح سے چل رہے ہیں۔ اور خروج کا واقعہ کیا ہے؟ خروج کا واقعہ یہ ہے، ملک مصر سے غلامی سے نکل کر وعدے کی سرزمین کی طرف، اور یہاں نئے عہد نامے میں ہمارے نئے وطن آسمان، نیا آسمان اور نئی زمین کا وعدہ ہے۔ یہ آسمانی وعدے ہیں، یہ آسمان کی طرف جانے والی ہماری منزل ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے، یہ خدا کے حضور جنت کا وعدہ ہے، یہ فردوس کا وعدہ ہے، یہ خدا کے ساتھ رہنے کا وعدہ ہے، یہ خدا کے حضور نئے یروشلم کا وعدہ ہے، یہ نئی زمین کا وعدہ ہے جو مکاشفہ کی کتاب میں ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں خروج کے اس واقعہ کے آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ جس طرح اس کا آغاز ملک مصر کی غلامی سے آزادی کی طرف جانے کے لیے کیا گیا، زمین پر رہتے ہوئے اگر ہم یسوع مسیح میں اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، نئے آسمان اور نئی زمین کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد ہونا ہوگا، گناہ سے نکلنا ہوگا، گناہ کو چھوڑنا ہوگا، اور خدا کے حضور سچی توبہ کے ساتھ اپنی زندگی پر عمل کر کے نئے آسمان اور نئی زمین کے اس وعدے کی طرف دیکھنا ہوگا۔ یہ باتیں میرے مرنے کے بعد تمہیں سمجھ آئیں گے۔ اور اسی لیے وہ غریب، ان پڑھ، مچھلیاں پکڑنے والے اور دوسروں کے سامنے شاید وہ اتنے پاورفل لوگ نہیں تھے، غریب تھے، وہ سارے کے سارے 12 شاگرد اس عمل کے بعد، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اس بات کے لیے سمجھ پاتے ہیں، ان کی زندگی سے ڈر ختم ہو گیا، کاملیت حاصل کر لی، خدا کو سمجھ لیا، یہ تبدیلی صورت کے واقعہ کی سمجھ آ گئی، جلالی یسوع کا تجربہ کر لیا، اور جو خدا زمین پر رہ کر سکھانا چاہتا تھا اس کی سمجھ آئی، پھر وہ نکل پڑے، اس مشن پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اور 12 رسولوں نے آج پوری دنیا کے لوگوں کو خداوند میں مضبوط کر کے اس قابل بنا دیا ہے کہ خداوند یسوع پر ایمان لانے والوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔
وہ صلیب کا پیغام، وہ مرنے کا پیغام اور یسوع مسیح کے دکھوں کا تذکرہ اور اس کے ساتھ آسمان پر جانا اور ہمیشہ کی زندگی کے واقعات بیان کرتے ہوئے رسولوں نے خداوند کے حضور اس پوری کائنات کو اس کی تعلیم سے بھر دیا ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ہوا، انہوں نے اچھے طریقے سے سنا، انہوں نے اچھے طریقے سے یسوع کی باتوں کو اس وقت میں سنا، اور سننے کے بعد اس کے آسمان پر جانے کے بعد ان باتوں کو تحریر کر کے لوگوں کو بتایا، یہ یسوع سکھاتا رہا ہے۔ اور روزوں میں کلیسیا ہم سے کیا چاہتی ہے؟ آج روزوں کے دوسرے اتوار کو کلیسیا یسوع کی تبدیلی اس صورت پر ہم سب سے کیا وعدہ کرتی ہے، کیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کریں؟ سب سے پہلے خدا کے حضور، جس طرح ابراہیم، جس طرح خدا باپ اپنے بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں، خدا آپ سب سے بھی بہت ساری قربانیاں چاہتا ہے، سب سے، ہر ایک سے، ہر خاندان سے قربانیاں چاہتا ہے۔ اور قربانیاں کیسی ہم کر سکتے ہیں؟ ان قربانیوں کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنے خاندان سے شاید ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کی قربانی دیں تاکہ وہ کاہن بنے، سسٹرز بنے، روحانی اور مذہبی زندگی کو اختیار کریں تاکہ روحانی طور پر دوسرے خاندانوں کی اور دوسرے بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے اور ان کے ایمان کو مضبوط کر سکیں۔ اور قربانی خدا کیا چاہتا ہے؟ آپ کے پاس پیسہ ہے، خدا کے لیے قربان کرو۔ آپ کے پاس دولت ہے، غریبوں کو دو۔ آپ کو خدا نے اچھی زندگی دی ہے، آپ اپنی اچھی زندگی سے اس کے نام کو جلال دو۔ خدا نے روزوں کا یہ موسم ہمیں دیا ہے، اس روزوں کے موسم میں ہم قربانی کرنا سیکھیں، روزے رکھنا سیکھیں، دعا کرنا سیکھیں، ایمان میں مضبوط ہونا سیکھیں، خدا کی طرف واپس آنا سیکھیں، اعتراف کرنا، توبہ کرنا، معافی مانگنا اور خدا کی طرف لوٹ آنا سیکھیں۔ قربانی یہ نہیں میں کیا کروں گا خدا کے لیے، میں کتنا بڑا برا لا کر ذبح کروں گا، یہ قربانی خدا نہیں چاہتا۔ خدا آپ کے شاید وقت کی قربانی چاہتا ہے۔ آپ خدا کو 24 گھنٹوں میں ہر روز کتنا وقت دیتے ہیں، کتنا وقت دعا کو دیتے ہیں؟ دنیا کے کاموں کے لیے ہم بہت سا وقت دیتے ہیں، جتنا وقت ہم اپنے موبائل اور ٹیلی فون کو دیتے ہیں اس کو دیکھ لیں، اور خدا جو ہر روز ہمیں کتنا کچھ دیتا ہے اس کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ ہم رہ نہیں پاتے، 1 منٹ کے بغیر ہمارا فون نہ نظر آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ میری زندگی سے خدا نکل رہا ہے، میں کتنا ایماندار رہ گیا ہوں، کتنے جھوٹ بولتا ہوں ہر روز، کتنی میں برائیاں، کتنے برے خیالات، کتنے میں گناہ ہر روز کرتا جا رہا ہوں، اور خداوند یہی تو قربانیاں چاہتا ہے۔ وہ قربانی جو ہماری زندگی بدلے، ہماری زندگی میں کچھ اچھا آئے اور برائی نکلے۔ اور اسی لیے خداوند چاہتا ہے ہم خداوند کے حضور اس بات کی طرف توجہ کریں، اگر چاہتے ہیں ہم بھی ہماری صورتیں بھی بدلیں تو برائی کو چھوڑو۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی صورت بھی چمکے، گناہ کو چھوڑو۔ اگر آپ چاہتے ہو خدا کے ساتھ چلنا تو اپنی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لاؤ جس کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں بھی خروج کا یہ واقعہ شروع ہو جائے۔ میں زمین پر رہتے ہوئے گناہ کو چھوڑوں تاکہ آسمان کی طرف دیکھ سکوں۔ میری زندگی کا اختتام کیسا ہوگا، آخر کیا ہے، میری زندگی کیسی ہوگی۔ سو ہمیں اسی بات کی طرف توجہ کرنی ہے۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں۔ تبدیلی صورت کا واقعہ مجھے اور آپ سب کو بلاتا ہے ہم ظاہری طور پر اپنی صورتیں نہ بدلیں، روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ ظاہری طور پر میرا چہرہ جیسا مرضی ہو، لیکن میرے اندر کا انسان اتنا چمکتا ہونا چاہیے، میری روح اتنی مضبوط ہونی چاہیے، میری روح اتنی چمکنے والی ہونی چاہیے، میری روح اس قدر ہونی چاہیے خوبصورت کہ خدا خوشی سے پکار اٹھے، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ اس بادشاہت میں داخل ہو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کیا ہے۔
سو آئیں اس بادشاہت کا حصہ بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار. خدا کرے کہ ہم اچھے انسان بنیں اور خدا کے نام کو جلال دیں مسیح یسوع کے نام سے. سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور اور اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں. رسولوں کا عقیدہ میں ایمان رکھتا ہوں مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دینے ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاکیت الکلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں. دعا مانگیں حاضر جماعت کے لیے. خداوند ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں آئیں اور روزوں میں زیادہ روزے رکھیں، ریاضت کریں، زیادہ دعا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک برتیں اور خدا ہماری زندگی سے ایک اچھی گواہی دے. عزیزو دعا مانگے. اے خدا ہماری دعا سن. خداوند سے دعا کریں سب بیمار لوگوں کے لیے. خداوند اپنا شفا براحات سب کی طرف بڑھائے اور خداوند سب کو صحت اور زندگی دے. عزیزو دعا مانگے. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کرتے ہیں ان تمام خاندان گھرانوں کے لیے جو آج خدا کے حضور اپنی شکر گزاریاں پیش کرتے ہیں. خاص طور پر دعا کریں گے عدنان چارلس کے لیے، اعتزاز بھٹی، شکیب کھوکھر، شاہد کھوکھر، ارسلان اسلم، سیموئل گل، منشا پال، شفیق صادق، فیڈرک مورس اور اس کے خاندان کے لیے، عامر برکت، سہیل طفیل، سلیمان طفیل، عامر طفیل اور عرفان طفیل کے لیے کہ خدا ان سب کو اور ان کے خاندان کی شکر گزاریوں کو قبول کرے اور ان کے گھرانوں کو کثرت سے برکت بخشے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا بھی کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی بھی طرح کی دکھ تکلیف میں ہیں یا بیمار ہیں. خاص طور پر دعا کرتے ہیں آج سجاد صدیق کے لیے، سمینہ عدیل، سمیرہ عمران، جیسیکا، جمیلہ چارلس، فرزانہ افتخار، سمیرہ تبسم، ریحان جارج، پروین بی بی، امن اسلم، شریفہ بی بی اور سر نسیم جاوید اور باجی ریحانہ کے لیے. خداوند اپنا دست قادر اپنے ان بچوں پر بڑھا کر انہیں کامل شفا عنایت کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. تمام بے اولاد لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے اور خاص طور پر صبا سنیل اور کیلس سویرا سونیا. اور دعا بھی کرتے ہیں آج سلومی ندیم کے لیے اور انوب سحر کے لیے. خدا اپنے ان بچوں کو اولاد عطا کرے تاکہ اس عظیم نعمت کو پا کر اس کے نام کی تمجید اور شکر گزاری ہمیشہ کرتے رہیں. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ان تمام مرحومین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو خداوند میں سو چکے ہیں اور خاص طور پر آج دعا کرتے ہیں بابو گلزار اینتھنی، مریم گلزار، جاوید اقبال بھٹی، مریم جاوید، خرم جاوید، انور کھوکھر، عاشق مسیح، زبیدہ بی بی، بابو شکیل گلزار، خورشید صابر، غفور مسیح، بابو ولیم اسٹیفن، مارتھا ولیم، فیروز گوری، فیروزہ بی بی، طارق گوری، نسرین طارق، چارلس بھٹی، عدنان ایمس، الزبتھ جاوید، سعد مسیح، رضیہ بی بی، سلیم شراز گل، طفیل لال کے لیے کہ خدا ان تمام مرحومین کی روحوں کو ابدی آرام عطا کرے اور انہیں اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. خدا اے خدا ہماری دعا سن. سب بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ان دنوں میں اپنے امتحانات کی تیاری کرتے ہیں. خداوند سب کو حکمت، عقل اور فہم دے تاکہ سب بچے محنت کرنا سیکھیں
اور آنے والے وقت میں زندگی میں کامیاب ہوں۔ عزیز و دعا مانگیں، اے خدا ہماری دعا سن۔ ان سے دعا کریں جیزریل روئے کھوکر کے خاندان کے لیے خداوند ان کی شکر گزاری کو قبول کرے اور خداوند سارے گھرانے کو برکت دے۔ عزیز و دعا مانگیں، اے خدا ہماری دعا سن۔ اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند ہمارے ملک میں استحکام پیدا کرے، سیاسی رہنماؤں کو خدا بصیرت دے تاکہ وہ اچھے طریقے سے ملک و قوم کی خدمت کریں۔ عزیز و دعا مانگیں، اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ سب تشریف رکھیں اور ہم سب مل کر کوائر کے ساتھ گیت گائیں گے اور اسی کے دوران اپنے ہدیہ نذرانے خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اس
अजीज़ व दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारी बल्कि अपने सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, बख्श दे कि हम इस पाक कुर्बानी के ज़रिए अपने गुनाहों की गंदगी से पाक साफ़ हो जाएं। अपने ईमानदारों को ये तौफीक अता कर कि वो रूहानी बातों को समझकर पाक दिली के साथ पाशका ईद मनाने की तैयारी करें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने पहले अपने शागिर्दों को अपनी मौत की खबर देकर मुकद्दस पहाड़ पर अपना जलाल उन पर ज़ाहिर किया। उसने तौरेत और अंबिया की गवाही पेश करके हमको ये हकीकत वाज़ेह की कि उसके दुख उठाने ही से जी उठने की अज़मत हासिल होती है। इसलिए हम आसमान के फरिश्तों के साथ मिलकर इस जहां में लगातार तेरी तारीफ़ करते हैं और ये कहते हुए तेरी अज़मत बयान करते हैं। कुद्दूस कदूस कदूस खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर हैं। आलम बाला पर होशियाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशियाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का बेद। ए खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून देकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक मांग हमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ इस जहां में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आमीन।
ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو خداوند ہم سب کو سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر، اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ یہی سلامت ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ خدا ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شرک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ خدا یسوع مسیح، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے پاک بدن اور خون کی شراکت ہمارے لیے فتویٰ یا سزا کا باعث نہ ہو، بلکہ تیرے رحمت کے مطابق ہمارے جسم اور روح کی حفاظت کرے، ہمارے لیے دائمی علاج ثابت ہو۔ عزیز یا خداوند یسوع مسیح، خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن صرف تو کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جو مومنین پہلے پاک شراکت لیتے ہیں وہی پاک شراکت کے لیے آئیں، اور باقی سب قبائل کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے۔
बचाए, यीशु नजर कौन बचाए, यीशु नजर कौन बचाए। सानू अज रोने बोल बुलाया है, सानू अज रोने बोल बुलाया है, यीशु नजर कौन बचाए, यीशु नजर कौन बचाए। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ मोमिनीन, चंद के ऐलानात हैं जिनमें सबसे पहले रोज़ों के दौरान हर जुमे को 14 मकाम की इबादत जो है दोपहर ठीक 2:30 बजे इसी गिरजाघर में होती है। हर जुमे को 14 मकाम की इबादत दोपहर ठीक 2:30 बजे शुरू होती है और इस इबादत में मोमिनीन के लिए ये मौका होता है कि जो मोमिनीन इतराफ़ का साक्रमेंट हासिल करना चाहते हैं उनके लिए वक्त होगा कि वो इतराफ़ का साक्रमेंट हासिल कर सकते हैं। हर सुबह 6 बजे मॉर्निंग मास होती है, सुबह की इबादत होती है। आप सुबह 6 बजे खुदावंद के घर में आएँ और खुदावंद के नाम से अपने दिन का आगाज़ करें और खुदावंद से बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करें। उन तमाम लोगों से, बड़ों, बुज़ुर्गों, नौजवानों और बच्चों से ये गुजारिश है जिन्होंने अभी तक पहली पाक शराकत का साक्रमेंट हासिल नहीं किया, अगर वो पाक शराकत का साक्रमेंट हासिल करना चाहते हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो जितनी भी जल्दी हो सके अपने नाम जो है अपने इलाके के बाबूजी को जल्दी लिखवाएं। 9 मार्च को बरोज़ हफ्ते को हमारे पैरिश के मोमिनीन ज़ियारत के लिए मरियमाबाद जाएंगे, तो इसलिए गुजारिश है उन तमाम लोगों से जो ज़ियारत के लिए मरियमाबाद जाना चाहते हैं वो बराए मेहरबानी वक्त से पहले अपने इलाके के बाबूजी को अपने नाम ज़रूर दें। सेंट मेरीज़ स्कूल के प्रिंसिपल रेवरेंड सिस्टर सूफिया की जानब से ये अनाउंसमेंट है कि जो बच्चियां वहाँ पे दाखिले के लिए, जो ख़ानदान अपनी बच्चियों को वहाँ पे दाखिल करवाना चाहते हैं वो जितनी भी जल्दी हो सके रब्ता करें। महदूद नशिस्तें हैं तो ये प्ले से मेरे ख्याल 8th क्लास तक जो है दाखिले जारी हैं, तो जो लोग अपनी बच्चियों को वहाँ पे दाखिल करवाना चाहते हैं वो स्कूल इंतज़ामिया से रब्ता करें। एक और गुजारिश है, जुमे को जब 14 मकाम की इबादत होती है तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो 14 मकाम पढ़ाएँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है, पढ़ाने चाहिए भी, लेकिन बराए मेहरबानी एक गुजारिश, पहले तो वो थोड़ा वक्त से पहले आएँ और फिर थोड़ा सा जो भी मुकाम उन्होंने पढ़ना है वो उसकी रवीयन करें, उन्हें याद करें, अच्छे तरीके से लफ्ज़ों तलफ़्ज़ों को देखें। कई दफ़ा बिल्कुल यहाँ पे आ जाते, पढ़ना भी नहीं आता, और वो चले हम उनकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि अच्छे तरीके से तरतीब के साथ इबादती माहौल जो है वो कायम रहना चाहिए। तो बराए मेहरबानी जो पढ़ना चाहते हैं आने वाले जुमे को कोशिश करें कोई 1:30-2 बजे तक यहाँ पे आ जाएं, अपना अपना मुकाम ले लें और उसको अच्छे तरीके से यहाँ पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर यहाँ पे आके उसे अदा कर सकते हैं। चर्च की तमीर का काम जारी और सारी है और इन रोज़ों के दौरान हम भरपूर कोशिश करें कि हम सब मिलजुल कर खुदावंद के घर की तमीर के काम में अपना हिस्सा दें
ان تمام مومنین کا شکریہ جو اس سے پہلے خداوند کے گھر کی تعمیر کے لیے دے چکے ہیں، ان کا بھی، اور خدا ان کو برکت دے، دینے والے ہاتھوں کو برکت دے۔ اور ہم سب ان روزوں کے دنوں میں کوشش کریں، یہ جو دعا، روزہ اور خیرات کے دن ہیں، ہم اپنی خیرات، شکر گزاریاں، نذرانے خداوند کی تعمیر کے لیے دیں، تاکہ جتنی بھی جلدی ہو سکے خداوند کے گھر کا یہ کام جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچے۔ بہت شکریہ۔ سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور۔ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ سروں کو جھکائیں گے، خداوند کی حضوری میں دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم اس پاک عبادت میں شریک ہو کر اس بات کے لیے تیرا واجب شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ تو ہمارے اس زمین پر رہنے کے باوجود ابھی سے ہمیں آسمان کے باشندوں کے ساتھ حصہ پانے دیتا ہے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ ایک ضروری اعلان ہے جو کہ کھوکھر کی اور عزیز کالونی کی کلیسیا کے لیے ہے۔ سوموار اور منگل کے روز شام 4 بجے سے لے کے 8 بجے تک میں وزٹ کے لیے آؤں گا کھوکھر کی کلیسیا کے پاس، سوموار اور منگل کے روز، اور بدھ اور جمعرات کے روز عزیز کالونی میں۔ اور عزیز کالونی کا علاقہ کیونکہ بڑا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو اگلے ہفتے میں بھی جاری رکھیں گے تاکہ سب خاندانوں تک پہنچا جائے۔ سو مہربانی سے، روزوں کے ایام ہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا ہے آپ کے گھر سے، اور کچھ ایسا انتظام نہ کریں، کوئی چائے کا یا کسی بھی چیز کا۔ ہم ضرور روزے میں آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے گھر کے لیے دعا چاہیں گے، آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے اور آپ کے خاندان کے لیے دعا کریں گے۔ تو ضرور اس بات کو یقینی بنائیں، کھانے پینے کی چیزوں کی فکر نہ کریں۔ مہربانی سے میں چاہوں گا کہ آپ کے گھر کے لیے برکت ہو اور آپ کے خاندان میں ہم آ کر آپ کے ساتھ مل کر اس روحانی قوت خدا کی مانگ سکے جو آپ کے خاندان کے لیے ضروری ہے۔ تو ضرور سوموار اور منگل کو کھوکھر کی کے جتنے خاندان ہیں، بابو جی جن کے گھر میں سوموار کو جائیں گے آج بتائیں گے، اور باقی جو رہ جائیں گے ہم منگل کے روز ان خاندانوں تک پہنچیں گے، اور اس کے بعد پھر عزیز کالونی کے خاندانوں کو ترتیب کے ساتھ ہم خداوند کے حضور وزٹ کریں گے۔ تو پلیز مہربانی سے اس بات کا خیال رکھا جائے۔ آئیں ہم سروں کو جھکاتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔ خدا کا شکر ہو۔